अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का एक और रोज़ा अल्लाह के करम, उसके एहसान, उसके फ़ज़ल के साए में गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग भी उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक होंगे और रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। हम पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बहुत ही आसान तरीके से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे अमल की राह आसान हो। आज मेरा दिल किया कि हम पिछले जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, अगर आप लोगों ने वो फॉलो की है या नहीं की तो कोशिश कीजिए कि पिछले कुछ टॉपिक्स जाके सर्च कर लीजिए ताकि हम आज के टॉपिक से कनेक्ट कर सकें। हमने पिछले कुछ दिनों में इस तरह से अपना जायज़ा लिया कि वो जो छोटी छोटी हमारे अंदर खामियां मौजूद हैं जिनका हम आम तौर पर उस तरह से ना तो सोचते हैं, ना जायज़ा लेते हैं उनकी रोशनी में, और ना फिर अमल में बदलाव लाते हैं। हमने कोशिश की कि इन रमज़ानुल मुबारक के चंद दिनों में जो अब तक गुज़रे हैं उस हवाले से गहराई से अपना जायज़ा लेते हुए उन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर उनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर सकें, उन पर शर्मिंदा हों, हमें एहसास हो कि हम किस तरह से अपना नुकसान कर रहे हैं उनकी वजह से। क्योंकि दुनिया, नफ्स और शैतान ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमें फंसाती रहती हैं, हमें उकसाती हैं। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी हम करते चले जाते हैं क्योंकि नफ्स तो अंदर मौजूद है, शैतान तो बेड़ियों में डाल दिया गया है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो कहते हैं कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, बेड़ियों में डाल दिया जाता है। लेकिन ये दुनिया, ये नफ्स तो हमारे अंदर मौजूद ही है जो हमेशा हमें इस तरफ मायल करता है कि हम वो करें जो कि अल्लाह का नापसंदीदा अमल हो, या फिर इवन ना सिर्फ करने की बात है, हम यूँ भी अपना जायज़ा लें कि हमारे एहसास और सोच और जज्बात क्या होते हैं, उनमें भी नेगेटिविटी होती है, वो भी नापसंदीदा होते हैं। गो कि ये अल्लाह का ख़ास करम है कि वो हमारे एहसास, सोच पर पकड़ नहीं करता। जब तक कि वो हम अमल में गुनाह के तौर पर ना कर लें, वो तभी लिखा जाता है हमारे नामाए अमाल में। ये इसका बहुत बड़ा करम है, बेइंतहा फ़ज़ल है, उसकी रहमत है, उसकी शान है कि वो जब हम नेकी का इरादा कर लेते हैं तो तब तो वो फ़ौरन लिख ली जाती है, लेकिन गुनाह उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक कि हम उस पर अमल ना कर लें। और यहीं से अगर आगे बात को हम कंटिन्यू करें तो हमने पिछले चंद दिनों में जैसे कि कोशिश की कि कुछ चीज़ों से रुक जाएं जो अल्लाह को नापसंद है और वो करें जो अल्लाह को पसंद है, ताकि रोज़े का एक हक़ अपने तौर पर हम अदा कर सकें। वो कि हम उस तरह से अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सी कोशिश तो हमेशा की जा सकती है किसी भी अमल के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हमने अपनाई उन पर शुक्र तो हमने अदा करना ही है, लेकिन जो चीज़ें छोड़ी वो असल में एक छोटा सा कदम था हमारा अमली तौर पर तौबा की तरफ। तौबा क्या होता है? पलट जाना, अल्लाह की तरफ लौट जाना, माफ़ी मांग लेना। ठीक है, माफ़ी और तौबा का असल मकसद भी यही होता है कि हम शर्मसार हो जाएं अपने किसी भी अमल पर जो भी हम करते आए थे और जिस पर शैतान ने हमें ढिठाई से जमा रखा था, क्योंकि शैतान बहुत ढीठ था। उसको जब अल्लाह ने हज़रत आदम को तख्लीक किया और तमाम फरिश्तों ने सजदा किया तो इसने इनकार कर दिया था, वो डट गया था, और वो यही ढिठाई हमारे अंदर भी डालता है, इनकलकेट इस तरह से कर देता है कि हम कोई अमल करते भी रहें तो हमें उस पर शर्मिंदगी ही नहीं होती है, क्योंकि वैसे तो हम इंसान हैं, खता का पुतला हैं, हम हर लम्हा गलती करते हैं, हमसे हर लम्हा गलती सरजद होती है, इट इज़ बट नेचुरल। लेकिन हम उस पर शर्मिंदा हो जाएं, हम उस पर शर्मसार हो जाएं, हमारे अंदर नदामत का एहसास आ जाए और फिर हम पलट जाएं और अल्लाह से कहें कि हमें माफ़ कर दे, हम तौबा करते हैं, हम तेरी तरफ पलट आए हैं, तो अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। आखिरी लम्हे तक हमारे लिए तौबा के दर खुले रहते हैं और ये उसका इंतहाई करम है और हमारे पर इंतहाई रहमत है, उसका फ़ज़ल है। तो हम वो तमाम चीज़ें जिनसे आजकल बचने की कोशिश कर रही हैं वो असल में तकवा के असूल की जानिब और अमली तौबा की जानिब इक़दाम है हमारा अल्लाह के करम से। तो
میرا دل کیا کہ آج ہم اس طرح سے، جیسے روزے کے حوالے سے جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز مائنڈ میں رکھیں تاکہ پورا دن پھر ہم اسی پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اب توبہ کے بارے میں جو بہت ہی پیاری ایک چیز دل کو لگتی ہے، بلکہ میں جب یہ کلپ ریکارڈ بھی کرنے لگی تھی تو میرے دل میں ایک احساس اللہ نے بیدار کیا جو میرے دل کو ایسے بھا گیا، اور میرا دل کیا کہ ضرور آپ سے بھی شیئر کروں، کہ جس طرح دنیا میں کوئی بھی ہم سے روٹھ جاتا ہے اور وہ ہمارا بہت پیارا ہوتا ہے، سب سے جو ہمارا قریبی پیارا ایون دل کے قریب جو رشتہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، ہمارا آپس میں جیسے کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، چھوٹی موٹی رنجش ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب ہم روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا آئے اور منائے، اور اس شخص کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اگلا جو مجھ سے روٹھ کے بیٹھا ہے وہ کب مجھے وہ سوری کا ایک لفظ کہے اور میں فوراً سے راضی ہو جاؤں۔ بس اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ کون پہلا قدم لے جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے اس چیز کو شاید سمجھ سکیں گے اور ہمیں اس چیز کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اگلا شخص صرف ایک منتظر ہی ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوتی کہ لمبی چوڑی کو کہانیاں چل رہی ہوں کہ کیوں ہوا اور کیا ہوا اور کیسے ہوا اور تم نے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہم اگر کہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسے انتظار ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، اور یہ سب سے پیاری چیز ہے جو ہمیں توبہ کی طرف مائل کر سکتی ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، آپ سمجھیے کہ میں اپنا ہی اگر کہوں تو شاید ایسے جس جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمندر کے برابر، زمین کے برابر، بادلوں کے برابر ہمارے مطلب آسمان تک ہمارے گناہوں کی لسٹ پہنچ جائے، لیکن پھر بھی دل کو ایک یہ یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب کے سمیت تم آ جاؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ ہم جس وقت سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی بندے کے سامنے شرمندہ ہوں اور اپنی کسی جیسے دنیاوی رشتے سے دل سے شرمسار ہوں، تو اس کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دل سے میرے سے سوری کر رہا ہے، وہ فوراً ہمیں سوری قبول کر کے معاف کر دیتا ہے وہ بندہ۔ تو وہ تو اللہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو تو سب معلوم ہے کہ کون کتنے دل سے شرمندہ اور شرمسار ہو کے میری طرف پلٹ آئے۔ ہم جھوٹے دل سے بھی چلے جائیں تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے، ہم سوری تو کریں، ہم معافی تو مانگیں۔ تو آج ہم یہی کریں گے کہ یہ جو عملی طور پر ہم قدم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے ان چیزوں سے بچنے کی جو اس کو ناپسند ہے، اور وہ ہمیں تقویٰ کے اصول کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو ہم اس پر سچے دل سے توبہ ویسے بھی دعا میں بیٹھ کے کریں گے، اور توبہ اس لیے کرنی ہے تاکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہم نے ناپسندیدہ تھے یا بڑے بڑے عمل جو ناپسندیدہ تھے جن کو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑنے کی کوشش کی ہے، ان پر توبہ کرنے سے ہمیں اس پر استقامت حاصل ہو جائے، اور ہم مستقل طور پر اللہ کے کرم اور فضل سے نہ صرف رمضان میں ان چیزوں سے بچتے رہیں بلکہ بعد میں بھی ہم بچتے رہیں، کیونکہ یہ صرف رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے جس میں ہم نے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ یہ کوشش تو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ تو کیونکہ یہ اصل میں یہ جو روزہ ایک ڈرل ہے یا ایک مشق ہے تزکیہ نفس کی، یہ کروائی اسی لیے جاتی ہے کہ بعد میں بھی ہم اس پہ کاربند رہ سکیں۔ تو آج ہم اللہ کے سامنے پیش ہو کر باقاعدہ طور پر دعا میں بیٹھیں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے، توبہ اور معافی مانگیں گے کہ ہم اللہ تیری طرف پلٹ آئے ہیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقل طور پر ان چیزوں سے بچ جائیں، اجتناب کرتے رہیں ان گناہوں سے جن سے ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، نہ صرف اس مہینے میں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی۔ تو توبہ اور معافی کی دعا کے لیے بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے دل میں شرمندگی کا احساس، دل میں ندامت کا احساس، کیونکہ ندامت اور شرمندگی کے بنا تو کوئی بندہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ہمارے اندر جب سوری کرنے جائیں اور شرمندگی کا احساس نہ ہو اور ہم اسی طرح اکڑ کے کھڑے ہوں تو کوئی ہماری توبہ اور معافی کو، یعنی جو ہم بندوں سے سوری کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ ہے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں معافی مانگتے ہوئے دل میں جو احساس رکھنے چاہیے وہ یہی رکھنے چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے پیش ہو رہی ہوں کیونکہ تو تواب الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے،
تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو غفور ہے۔ یہ وہ سب اس کی شانیں اور صفات ہیں جو ہمیں اس وقت دل میں رکھنی چاہیے جب ہم توبہ اور معافی کی دعا میں پیش ہو، کیونکہ ان کا تعلق توبہ اور معافی سے ہے، اس کی صفات کا مور اپروپریٹلی۔ اس کے بعد ہم جب معافی کا دعا میں آغاز کریں تو ہم اسی طرح سے دل میں شرمندگی کا احساس رکھیں جیسے کہ رکھنا چاہیے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں ان تمام گناہوں پر جو میں نے دیدہ دانستہ، ڈیٹائی سے، جان بوجھ کر، نادانستہ، کبیرہ صغیرہ، ایسے گناہ جو مجھے معلوم تھے کہ گناہ ہیں ان پر ڈٹ کر، اور ایسے گناہ جو مجھے معلوم ہی نہیں تھے کہ گناہ ہیں، یا ایسے گناہ جو گناہ ہونے کے باوجود میں نے ان کو گناہ نہ سمجھا اور اس پہ جمے رہے۔ ایسی کسی بھی انداز میں آپ دعا کیجئے، لیکن اللہ کے سامنے ہم شرمندہ ہوں سچے دل سے کہ میں اس تمام چیز سے آج شرمندہ ہوں جو میں نے تیری ناپسند کے طور پر کر دی، جو تیری پسند کے خلاف کر دی، اور یہ شرمندگی اور ہمیں جو اندر ایک ندامت کا احساس ہوگا ہمیں توبہ کی دعا میں بہت بہترین انداز سے اللہ کے سامنے پیش ہونے میں مدد کرے گا، اور ہمیں اس کی رحمت کا احساس ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے جو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اس میں ایک میں ہم نے اپنی ندامت کا احساس رکھنا ہے، اور وہ جتنا ہم نیچے جھک جھک کے اللہ سے معافی کے احساس میں بیٹھیں گے اتنا ہی اس کی رحمت کا پلڑا اٹھتا چلا جائے گا۔ جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت ہم پر ہو اتنا ہمیں جھکنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دل میں ندامت کے احساس کو بڑھائے رکھنا اس کی رحمت کو آواز دیں گی، اور وہ جو ہماری توبہ کا منتظر بیٹھا ہے ضرور ہماری آواز، ہماری پکار کو سن کر ہمیں دل میں اس کی جواب کا احساس بھی بیدار ہوتا ہے، ہمیں خود یقین ہوتا ہے کہ میں نے پکارا اور میرے اللہ نے سنا اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے اس کی غفور الرحیمی کا احساس، تواب الرحیمی کا احساس رکھتے ہوئے دعا میں اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے ہم نے معافی مانگنی ہے، اپنے الفاظ میں معافی مانگی، جیسے بھی معافی مانگے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے مانگے کہ وہ معاف کرے گا، اور آگے کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا نشانی ہوتی ہے، یا ہمیں خود کے لیے سمجھ کے لیے کہ جس چیز سے ہم سچے دل سے شرمندہ ہو جاتے ہیں آئندہ پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق اللہ کے کرم سے نہیں ملتی، ہم اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہو بھی جائے لیکن پھر شرمندگی کا احساس ہوگا، پھر پلٹیں گے۔ تو اس طرح سے آج ہم کوشش کریں گے کہ توبہ کی دعا میں خاص طور پہ بیٹھیں، اور آج کا ایک عملی سٹیپ بھی یہی ہوگا کہ ہم نے تمام جن گناہوں سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اس پر توبہ اور معافی کی دعا میں بیٹھ کر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اور آئندہ کے لیے توفیق بھی مانگیں گے، تو ضرور ہمیں تقویٰ کے حصول کی جانب ایک اور قدم بڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ روزہ اس طرح سے گزرے کہ اللہ کو پسند آ جائے، تو اس کی جانب یہ قدم ضرور ہمیں ایک اور طرح سے آگے بڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجیے گا سب اس پہ اپنا کامنٹ بھی اگر دینا چاہیں تو دیں کہ کیسا تجربہ رہا، اور پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔